जो आप कर रहे थे वो एक लम्हे के लिए छोड़ दें, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुना। आज से 1400 साल पहले एक ऐसी किताब नाजिल हुई जिसमें 4 कहानियां थी। ये कहानियां किसी इंसान ने नहीं लिखी, ये कहानियां किसी शायर ने नहीं घड़ी, ये कहानियां खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, कायनात के मालिक ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की। और आज 1400 साल बाद ये 4 कहानियां उतनी ही जिंदा हैं जितनी उस दिन थी जब पहली बार नाजिल हुई। क्यों? क्योंकि ये कहानियां किसी एक जमाने की नहीं है, ये हर जमाने की हैं। ये आपकी कहानी है, मेरी कहानी है, हर उस इंसान की कहानी है जो इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहा है। मैं बात कर रहा हूं सूरह अल कहफ की। कुरान करीम की 18वीं सूरत, वो सूरत जो हर जुमे पढ़ने का हुक्म है, वो सूरत जो दज्जाल, दुनिया के सबसे बड़े फितने से हिफाजत करती है, वो सूरत जिसमें अल्लाह ने जिंदगी के 4 सबसे बड़े इम्तिहानों का जवाब दिया है। आज हम इन 4 कहानियों में दाखिल होंगे एक एक करके गहराई से। लेकिन मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि आखिर में जो बात मैं कहूंगा वो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल कहफ क्या है? सूरह अल कहफ यानी गार की सूरत। यह कुरान करीम की वो सूरत है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर जुमे के दिन पढ़ने की ताकीद फरमाई। हजरत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन सूरह अल कहफ पढ़े, अल्लाह उसके लिए 2 जुमों के दरमियान नूर रोशन कर देता है। और एक और हदीस में आया, जो शख्स सूरह अल कहफ की पहली 10 आयात याद करे वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। जरा सोचें, दज्जाल जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक का सबसे बड़ा फितना करार दिया, उससे हिफाजत का जरिया ये सूरत है। लेकिन सवाल यह है कि ये सूरत इतनी ताकतवर क्यों है? इसमें ऐसा क्या है? जवाब यह है कि इस सूरत में अल्लाह ने जिंदगी के 4 बुनियादी इम्तिहानों को 4 कहानियों के जरिए बयान किया है। पहला इम्तिहान ईमान का, दूसरा इम्तिहान दौलत का, तीसरा इम्तिहान इल्म का, चौथा इम्तिहान ताकत का। और हर कहानी में एक ऐसा सबक है जो आज की दुनिया में, इंटरनेट के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, फितनों के दौर में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो आए पहली कहानी की तरफ चलते हैं। पहली कहानी असहाबुल कहफ, ईमान का इम्तिहान। तकरीबन 300 साल कबल इस्लाम एशियाई कोचिक का एक शहर जिसे मोरखीन अफसिस कहते हैं, शहर में एक बादशाह है, नाम था दकियानूस, रोमी जबान में डेशियस। वो जालिम था, काफिर था और उसने पूरे शहर पर एक कानून नाफिज कर रखा था। कानून ये था, सिर्फ बुतों की पूजा होगी, जो ना माने उसे कत्ल किया जाए। पूरा शहर डरा हुआ था, लोग चुप थे, किसी में हिम्मत ना थी कि सच बोले। लेकिन उस शहर में चंद नौजवान थे। ये नौजवान कौन थे? कुरान उनकी तादाद बिल्कुल वाज़ेह नहीं करता। मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ रिवायात बयान की हैं। कुछ कहते हैं 7 थे, कुछ कहते हैं 3, कुछ कहते हैं 5। लेकिन जो बात यकीनी है वो ये कि ये जवान थे, ताकतवर थे, अमीर घरानों से ताल्लुक रखते थे, बादशाह के दरबार के करीब थे। उनके पास दुनिया की हर नेमत थी, लेकिन उनके दिल में एक आग थी, सच की आग, ईमान की आग। उन्हें मालूम हुआ कि ये बुत झूठे हैं, ये सिर्फ एक अल्लाह है जो सब कुछ बनाने वाला है, कि जो ये बादशाह कहता है वो बातिल है। लेकिन ये सच बोलना मौत को दावत देना था। एक दिन ये नौजवान एक जगह इकट्ठे हुए, चुपके से, खामोशी से। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर
ایک نے وہ بات کہی جو سب کے دل میں تھی، ہم اس سے ڈریں گے نہیں، ہم بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، ہمارا رب صرف وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائی۔ اور پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، وہ دعا جو قرآن نے محفوظ کی، اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہمارے لیے راہ درستی مہیا فرما۔ اس کے بعد وہ اٹھے، شہر چھوڑا، گھر چھوڑا، مال دولت رتبہ سب کچھ چھوڑا اور ایک غار کی طرف چل دیے۔ جب وہ غار میں پہنچے اور لیٹ گئے، اللہ نے انہیں نیند میں ڈال دیا، لیکن یہ کوئی عام نیند نہیں تھی۔ اللہ نے ان کی حفاظت کا خاص انتظام کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھیں تاکہ کوئی ڈرے نہیں۔ سورج طلوع ہوتا تو غار کے داہنی طرف مائل ہو جاتا تاکہ براہ راست دھوپ انہیں نہ لگے، اور ان کا کتا جو ان کے ساتھ تھا دروازے پر اپنے پنجے پھیلائے بیٹھا رہتا۔ اللہ نے انہیں ایسے محفوظ رکھا جیسے ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر رکھتی ہے، اور اس طرح 309 سال گزر گئے۔ جب وہ جاگے، جب وہ نیند سے بیدار ہوئے، انہیں لگا شاید ایک دن یا آدھا دن سوئے ہیں۔ ایک نے کہا کتنا سوئے ہم، دوسرے نے کہا شاید ایک دن یا اس سے کم۔ پھر انہوں نے کہا چلو بازار جاتے ہیں، کھانا لے آئیں۔ لیکن جب وہ شہر پہنچے سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ بادشاہ جو انہیں قتل کرنا چاہتا تھا صدیوں پہلے مر چکا تھا۔ وہ بت جن کی پوجا ہوتی تھی ٹوٹ چکے تھے۔ وہ ظلم جو پورے شہر پر چھایا تھا ختم ہو چکا تھا، اور اب اس شہر میں اللہ کے ماننے والے تھے۔ جب لوگوں نے ان نوجوانوں کو دیکھا تو پہچان نہ سکے۔ جب ان کے سکے دیکھے تو پرانے زمانے کے تھے۔ آہستہ آہستہ سب سمجھ گئے یہ وہ نوجوان ہیں جن کے بارے میں کہانیاں مشہور تھیں، جو ایمان کی خاطر گھر چھوڑ گئے تھے، جن کے بارے میں لوگ سوچتے تھے کہ مر گئے ہوں گے، لیکن اللہ نے انہیں زندہ رکھا 309 سال تک۔ اس کہانی کا سبق آج کے لیے، یہ کہانی صرف تاریخ نہیں ہے۔ آج آپ کے ارد گرد بھی فتنے ہیں، آج بھی لوگ آپ کو کہتے ہیں نماز چھوڑو، حجاب اتارو، سچ کو جھوٹ کہو، غلط کو صحیح مانو۔ آج بھی وہی دباؤ ہے جو اصحاب الکہف پر تھا، صرف فرق یہ ہے کہ آج کی تلوار لوہے کی نہیں، سوشل میڈیا، رائے عامہ اور مذاق کی ہے۔ اور اصحاب الکہف کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہم نہیں ڈرتے، ہم نہیں جھکتے، ہمارا رب اللہ ہے۔ وہ تنہا تھے لیکن انہوں نے اللہ کو چھوڑا نہیں، وہ کمزور تھے لیکن انہوں نے سچ کو نہیں چھوڑا، اور اللہ نے انہیں ایسے عزت دی کہ آج 1400 سال بعد بھی قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ یاد رکھیں جب آپ اللہ کی خاطر کو چھوڑتے ہیں، اللہ آپ کو اس سے کہیں بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ دوسری کہانی، 2 باغوں والا آدمی، دولت کا امتحان۔ ایک چھوٹا سا گاؤں، 2 دوست بچپن سے ساتھ، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک امیر ہو گیا، بہت امیر، اور دوسرا وہیں کا وہیں رہا۔ امیر دوست کے پاس 2 باغ تھے۔ ان باغوں کا تصور کریں، گھنے درخت، سایہ دار شاخیں، میٹھے پھل، ہر طرف سبزہ، درمیان میں ایک چمکتی ہوئی نہر، ہر طرف خوشحالی، ہر طرف فراوانی۔ اس آدمی کے پاس سب کچھ تھا جو ایک انسان چاہ سکتا ہے، لیکن دولت نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ ایک دن وہ اپنے غریب دوست کو لے کر باغ میں گیا، قدم قدم چلتا رہا، درختوں کو دیکھتا رہا، پھلوں کو دیکھتا رہا، اور پھر غرور اس کے منہ سے پھوٹ پڑا۔ اس نے کہا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور میری جماعت زیادہ زور آور ہے۔ پھر اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی فنا ہو جائے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی، اور اگر میرے رب کے پاس جانا بھی ہوا تو یقیناً مجھے وہاں بھی اس سے بہتر ملے گا۔ کیسا تکبر، کیسا غرور! اس نے 3 گناہ ایک ساتھ کیے۔ پہلا دولت پر گھمنڈ کیا، دوسرا قیامت کا انکار کیا، تیسرا اللہ کی نعمت کو اپنی محنت سمجھا۔ غریب دوست نے کیا کہا؟ اس نے جواب دیا، اور اس کے الفاظ قرآن میں محفوظ ہو گئے۔ کیا تو نے اس ذات سے انکار کر دیا جس نے تجھے مٹی سے، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے پورا انسان بنایا؟ لیکن میرے لیے تو وہی اللہ ہے میرا رب، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ پھر اس نے کہا کاش تو نے اپنے باغ میں داخل ہوتے وقت کہا ہوتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ چاہے طاقت صرف اللہ کو ہے،
یہ وہ الفاظ ہیں جو آج بھی ہمیں پڑھنے چاہیے جب ہم کوئی نئی نعمت دیکھیں، اپنا گھر دیکھیں، اپنی گاڑی دیکھیں، اپنے بچے دیکھیں۔ ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ اگلی صبح امیر آدمی اپنے باغ کی طرف بڑھا اور رک گیا، باغ نہیں تھا۔ رات میں اللہ کا عذاب آیا، آسمان سے آفت اتری، درخت گرے، نہر سوکھ گئی، پھل خاک میں مل گئے، سب کچھ جس پر اسے ناز تھا ایک رات میں ختم ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے، اور وہ اپنی ہتھیلیاں ملتا رہا اس چیز پر جو اس نے اس میں خرچ کی تھی، اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، اور اس کی زبان سے نکلا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کہانی کا سبق، یہ کہانی آج کتنی فیملیئر لگتی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو گاڑی، گھر، کاروبار مل جانے کے بعد نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو امیر ہو کر غریب رشتہ داروں کو پہچاننا بند کر دیتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو انسٹاگرام پر اپنی دولت دکھاتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ دولت ایک امتحان ہے، انعام نہیں، اور اس امتحان میں پاس ہونے کا طریقہ یہ ہے، جب نعمت ملے ماشاءاللہ کہیں، جب دولت آئے زکوٰۃ دیں، جب طاقت ملے جھکیں اللہ کے آگے، کیونکہ جو اللہ نے دیا وہ اللہ واپس بھی لے سکتا ہے، اور جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ اسے کبھی نہیں بھولتا۔ تیسری کہانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، علم کا امتحان۔ یہ سورہ الکہف کی سب سے طویل اور سب سے گہری کہانی ہے، اور شاید سب سے ضروری، کیونکہ یہ کہانی اس سوال کا جواب دیتی ہے جو ہر انسان کے دل میں ہے، اللہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دن فرمایا، میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے مجمع البحرین میں جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب، میں اس تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، جن سے اللہ نے براہ راست کلام کیا، جنہوں نے فرعون جیسے طاقتور بادشاہ کو للکارا، جن کے ہاتھوں سمندر پھٹا، وہ پھر بھی سیکھنے کے لیے نکل پڑے۔ یہ پہلا سبق ہے، علم کبھی مکمل نہیں ہوتا، جتنا بڑا عالم ہو اتنا زیادہ سیکھنے کی کوشش کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ چلے، لمبا سفر طے کیا، اور آخرکار انہیں خضر علیہ السلام مل گئے۔ خضر علیہ السلام وہ بندہ جسے اللہ نے خصوصی علم عطا کیا تھا، لدنی علم، یعنی براہ راست اللہ کی طرف سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو آپ کو دیا گیا ہے؟ خضر علیہ السلام نے کہا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ اس چیز پر کیسے صبر کریں گے جس کا علم آپ کو نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے شرط رکھی، ٹھیک ہے، لیکن کسی چیز کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھنا جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ اور سفر شروع ہوا۔ وہ دونوں چل رہے تھے کہ انہیں ایک کشتی نظر آئی۔ غریب ملہ اس کشتی سے روزی کماتے تھے۔ انہوں نے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو مفت سوار کرا لیا، اور جب کشتی درمیان سمندر میں پہنچی، خضر علیہ السلام نے اٹھ کر کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، کیا آپ نے یہ اس لیے کیا کہ لوگوں کو ڈبو دے؟ بہت برا کام کیا آپ نے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی، مجھے معاف کریں، میں بھول گیا، اور سفر جاری رہا۔ وہ آگے بڑھے، راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تڑپ اٹھے، کیا آپ نے ایک بے گناہ جان کو قتل کر دیا؟ یہ تو بہت برا کام ہوا۔ خضر علیہ السلام نے پھر یاد دلایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں نے اس کے بعد بھی کچھ پوچھا تو آپ مجھے چھوڑ دیجئے۔ آگے ایک گاؤں آیا، وہ تھکے ہوئے تھے، بھوکے تھے۔ انہوں نے گاؤں والوں سے کھانا مانگا، لیکن گاؤں والوں نے انکار کر دیا، مہمان نوازی نہ کی۔ اور اسی گاؤں میں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا، یہ لوگ ہمیں کھانا بھی نہیں دے رہے اور آپ نے ان کی دیوار مفت ٹھیک کر دی، کم از کم اجرت تو لیتے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا
जब खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, बस यही हमारी और आपकी जुदाई है, और फिर खिजर अलैहिस्सलाम ने एक एक करके हर वाक़े का राज खोला। वो कश्ती गरीब लोगों की थी जो समंदर में काम करते थे। आगे एक जालिम बादशाह था जो हर सही सालिम कश्ती छीन लेता था। मैंने चाहा कि इसे ऐबदार कर दूं ताकि वो इसे ना ले जाए और गरीब मल्लाहों की रोजी बच जाए। सोचें, जो चीज नुकसान लगी वो असल में बचाव थी, जो चीज जुल्म लगी वो असल में रहमत थी। बच्चे का राज, ये बच्चा मोमिन माँ बाप का बेटा था। अल्लाह के इल्म में था कि बड़ा होकर ये काफिर बनेगा और अपने माँ बाप को कुफ्र और सरकशी में मुब्तला करेगा। अल्लाह ने चाहा कि उनका रब उन्हें उसके बदले ऐसा बेटा दे जो पाकीज़गी में बेहतर हो। दीवार का राज, वो दीवार शहर के 2 यतीम बच्चों की थी। उसके नीचे उनका खजाना दफन था जो उनके बाप ने छोड़ा था। तुम्हारे रब ने चाहा कि ये बच्चे जवान हो और अपना अपना खजाना निकालें। ये तुम्हारे रब की रहमत है। इस कहानी का सबक, ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी सोचा, मेरी नौकरी क्यों गई, मेरी शादी क्यों टूटी, मेरा कारोबार क्यों डूबा, मैं बीमार क्यों हुआ। शायद वो नौकरी जाना आपको एक बेहतर रास्ते की तरफ मोड़ना था। शायद वो रिश्ता टूटना आपको किसी बड़े नुकसान से बचाना था। शायद वो बीमारी आपको अल्लाह के करीब लाना था। हम एक छोटी सी खिड़की से दुनिया देखते हैं, अल्लाह पूरी कायनात देखता है। माजी, हाल, मुस्तकबिल सब एक साथ। जो हमें नुकसान लगता है अल्लाह के इल्म में वो हमारी